सेशन नंबर 3 है रूह की पाकीज़गी। आज हमारा टॉपिक है सेशन का रियाकारी, एक खतरनाक रूहानी बीमारी। रियाकारी यानी दिखावा एक ऐसी बीमारी है जो नेकियों को ज़ाया कर देती है और इंसान के आमाल को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह ताला ने हमें खालिस नीयत और सच्चाई के साथ इबादत करने का हुक्म दिया है। इस लेक्चर में हम रियाकारी की इकसाम, इसके नुकसानात और इससे बचने के तरीकों पर बात करेंगे। रियाकारी क्या है? रियाकारी का मतलब है किसी भी नेक अमल को अल्लाह के बजाय लोगों को दिखाने के लिए करना। ये एक रूहानी बीमारी है जो दिल में नफाक पैदा कर सकती है। कुरान में इरशाद होता है, पस तबाही है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं, जो इबादत में दिखावा करते हैं। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा जिस चीज से मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ वो शिर्के असगर यानी रियाकारी है। रियाकारी की इकसाम क्या है? नंबर 1, अकीदे में रियाकारी। जब इंसान अपना अकीदा और ईमान लोगों को खुश करने के लिए जाहिर करे लेकिन दिल के अंदर इखलास ना हो, तो ये दरअसल उसके अकीदे के अंदर रियाकारी है। फिर दूसरी किस्म क्या है? इबादात में रियाकारी। नमाज, रोजा, सदका या कोई भी नेकी महज लोगों को मुतासिर करने के लिए करना, कि लोग देखकर उसको इबादत गुजार समझें और उसकी तारीफ करें, और हकीकतन अल्लाह की रजा के लिए ना होना, तो ये इबादात में रियाकारी है। रियाकारी की और एक साम में हम देखते हैं, तीसरी किस्म है अखलाकी रियाकारी। झूठी आजिज़ी, दूसरों के सामने नेकी जाहिर करना लेकिन तन्हाई में बुरे काम करना। ये दूसरों के सामने अपने अच्छे अखलाक को जाहिर करना, आ, ऐसे अपने आप को खुश मिजाज जाहिर करना, या ऐसी आजिज़ी दिखाना और पीठ पीठ पीछे बुराई करना, या दिल के अंदर बुरा रखना, बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, तो ये अखलाकी दर्जे की रियाकारी है। फिर माली रियाकारी, सदका और खैरात और अतियात देना लेकिन सिर्फ शोहरत के लिए। सदका और खैरात भी करना, वो सारे काम करना, लेकिन वो सारे नेक अमाल उसकी रियाकारी की नीयत की वजह से ज़ाया हो जाएंगे। रियाकारी की अलामात क्या हैं? तन्हाई में इबादत कम और मजमे में ज़्यादा करना। कि तन्हाई में इबादत इतनी ना करना और मजमे में जब होना तो फिर नमाजों में भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा खुशू दिखाने की कोशिश करना, और अब ज़्यादा इबादत गुज़ार खुद को ज़ाहिर करना। जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि मजलिस में लोग तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं, और वो तस्बीह पर, बेशक तस्बीह करना तो बुरा अमल नहीं है, मजलिस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान ऐसे काम कर रहा होता है जिसकी वजह से शैतान उसको रियाकारी की तरफ ले जाता है ज़्यादा, कि तन्हाई में, क्योंकि अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है वो आपका और रब का ताल्लुक है वो तन्हाई का ज़्यादा ताल्लुक है। कुछ लोग जब महफ़िल के अंदर होते हैं तो अगर तस्बीह पास नहीं होगी तो मुँह ही मुँह में कुछ ज़िक्र करना शुरू कर देंगे, वो ज़ाहिर करने के लिए। तो ये क्या होता है कि शैतान के हमले होते हैं कि मजमे के अंदर अपने आप को इबादत गुज़ार ज़ाहिर करने की कोशिश करना। फिर लोगों से तारीफ़ की ख्वाहिश रखना। तारीफ एक ऐसी चीज है ना कि हर इंसान को सराहे जाना पसंद है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि सराहे जाना नहीं पसंद करना, लेकिन ऐसे आमाल करना जिसकी वजह से लोग तारीफ करें और दिखाने के लिए करना, तो ये रियाकारी की अलामत है। फिर नेकी करने के बाद सताइश की उम्मीद रखना, तनकीद बर्दाश्त ना करना, बल्कि सिर्फ तारीफ चाहना। रियाकारी के नुकसानात क्या हैं? आमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खालिस उसी के लिए किया जाए। निफाक पैदा होता है। रियाकार शख्स अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। रिया रियाकारी के मज़ीद नुकसानात क्या हैं? क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ा जाएगा। क़यामत के दिन सबसे पहले रियाकार आलिम, शहीद और सखी को जहन्नुम में
ڈالا جائے گا کہ عالم ہونے کے باوجود وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے علم بھی حاصل کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور شہرت کے لیے، تو وہ اس وجہ سے اس کے وہ علم بھی جو تھا وہ بھی اس کے اعمال میں سے ختم کر دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اللہ کی محبت سے محرومی، ریاکار کا عمل اللہ کے ہاں بے وقت ہو جاتا ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ نیت کو ہمیشہ چیک کریں۔ ہر نیک عمل سے پہلے نیت کو خالص کریں۔ تو نیتوں کو بار بار خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کام میں کس لیے کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہی ہوں۔ کیونکہ ریاکاری ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اس طرح سے آ جاتی ہے جو اس کو خود بھی علم نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر تنہائی میں بھی نیکی کریں۔ اگر ہم لوگوں کے بغیر نیکی نہیں کرتے تو ہماری نیت میں کمی ہے۔ ریا سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ریاکاری سے بچنے کے مزید طریقے کیا ہیں؟ تعریف سے متاثر نہ ہوں۔ اگر لوگ ہماری تعریف کریں تو خود کو آزمائش میں سمجھیں۔ تو تعریف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بھلا دیتی ہے نا، تو تعریف ہوتی ہے تو پھر انسان مزید خود کو اچھا، کسی ایک عمل پر اس کی کوئی تعریف ہوئی، کوئی اس نے اچھا کام کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے تعریف کی، تو اب وہ تعریف کیا ہے کہ اس کو بہت اچھی لگی، کیونکہ تعریف تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو نا پسند ہو۔ تو اس کو تعریف کو مزید چاہنے کے لیے یا برقرار رکھنے کے لیے مزید تعریف ہو تو پھر مزید اور ایسے عمل کر کے دکھانا۔ تو تعریف ایسی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کا منہ جو ہے وہ مٹی سے بھر دو۔ ان کی اتنی یہ ایسی چیز ہے کیونکہ تعریف کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود بھی کسی کی تعریف کرنے سے زیادہ متاثر نہ ہو، اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ دوسرے کی بھی زیادہ منہ پر تعریف کرنا کیا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ ہم بھی کسی کی اتنی زیادہ تعریف کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے تو اپنی جگہ اس کی تعریف کی، ہم نے ایک اچھا کام کیا، یہ ظاہر ہے کسی کی تعریف کرنا کوئی برا فعل ہم اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی برائی ہے یا برا کام ہے، لیکن اگر اس کی تعریف کی تو ہم نے تو وہ کام کر دیا، لیکن اس فرد کو دراصل ہم نے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو زیادہ تعریف کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہماری تعریف ہو رہی ہے تو ہم تو اس سے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اس پر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، ھذا من فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اور ایسے الفاظ جو کہ اپنی ذات کی بڑائی جس میں ہمارے اندر کم سے کم پیدا ہو اور عاجزی آئے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اس سے ظاہر ہو اور زیادہ متاثر نہ ہو۔ پھر بچوں کو بھی یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بچے بھی ظاہر ہے وہ بھی تعریف کرنا اور کروانا پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا تو کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرے فرینڈ نے رکھا، میرے بہن بھائی کسی نے رکھا، اس کے پیرنٹس نے تعریف کی، تو وہ اپریشیشن اس لحاظ سے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس اعتبار سے تو اس کو کرنا اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے بچوں کے اندر ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کام کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، نہ تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کہ ماما پاپا کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہو، نہ ہی فرینڈس کو خوش کرنے کے لیے، نہ ہی ٹیچر کو خوش کرنے کے لیے، نہ ہی کسی اور کے لیے۔ کس کے لیے یہ عمل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو سب سے پہلی جو بچے کے اندر سوچ ڈالنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ جو کام بھی وہ کرے، نیک کام کرے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ رکھنا ہے، کوئی بھی ایسا نیکی کا کام، کسی کو اچھی بات کہنا، بھلائی کا کام کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کوئی ایسا کام بھی کرنا، وہ کس کے لیے ہے؟ کسی کے لوگوں کو چاہنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یا
مائیں خود بچوں کو ایسی چیزوں میں ٹرینڈ کر دیتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ اچھا میں اگر یہ کام نہیں کرو گی تو دیکھو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا اب لوگوں کے کہنے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم بچوں کے اندر کیا چیز ڈال رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس کام سے رک جاؤ، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے فلاں کام کر لو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے بڑا بچوں کے سامنے بھی رکھیں تاکہ بچہ اس کے لیے عمل کرے، اللہ کی ذات کے لیے، لوگوں کو دکھانے یا کرنے کے لیے نہیں۔ پھر اپنی نیکیوں کو چھپائیں، جتنا ممکن ہو نیکی کو لوگوں سے چھپانے کی عادت ڈالیں، کہ نیکی کو نہ ظاہر کریں۔ جیسے ہم کہیں کہ ہمیں تو نمازیں پڑھ رہی ہوں، یا میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے۔ رمضان میں جیسے بعض اوقات ہم عبادات میں انسان کیونکہ نارمل دنوں سے زیادہ عبادت کرتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسٹلی، تو وہ چیزیں پھر اس میں ہم بعض اوقات اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے قرآن میں نے ختم کیے، میں نے یہ کام کیا۔ تو وہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے اندر ریاکاری آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر روزمرہ زندگی میں ریاکاری کی مثالیں کیا ہیں؟ سوشل میڈیا پر نیکی دکھانا، عبادت، صدقہ یا کسی کی مدد کی تصاویر پوسٹ کرنا تاکہ لوگ سراہیں۔ اچھا اب سوشل میڈیا کیونکہ اب یہ ایسی چیز ہے کہ وہاں پر تو فوراً سے ایک ہم پوسٹ کریں تو اس پر بے شمار پھر نیچے لائکس آنا شروع ہو جائیں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اپنی نیکی کو ظاہر ہونے سے بھی بچائیں تاکہ ہم ریاکاری سے بچ سکیں، کیونکہ اس چیز کے اوپر جب ہماری تعریف ہوگی تو وہ کیا ہے کہ ہم آزمائش میں ہمارے آنے کا خطرہ ہوگا۔ پھر مسجد میں صرف لوگوں کے سامنے نیک بننا، گھر میں عبادت نہ کرنا لیکن مسجد میں دکھاوا کرنا، دوسروں کی نصیحت کرنا لیکن خود عمل نہ کرنا، خود نماز نہ پڑھنا لیکن دوسروں کو نصیحت کرنا۔ تو اس چیز سے بھی رکنا کہ وہ عمل جو خود نہیں کر رہے تو دوسروں کو اس چیز میں اس کی نصیحت نہ کریں۔ بعض اوقات ماں باپ بچوں کو تو بہت سارے کاموں کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے، لیکن خود وہ جس چیز پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو بچے کے اندر بھی وہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ پھر مالی امداد کا اشتہار لگوانا، کسی غریب کی مدد کر کے اس کا ذکر ہر جگہ کرنا۔ رمضان میں ریاکاری سے بچنے کے اصول: عبادات کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، روزہ، تراویح، زکوٰۃ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ تو کوئی کام بھی جو ہے، ہمارا روزہ، ہماری عبادات، ہمارا قرآن پڑھنا یا سیکھنا سکھانا، کوئی عمل بھی کس کی رضا کی خاطر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر صدقہ و خیرات خفیہ دیں، حدیث کے مطابق اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا جو خفیہ صدقہ دیتے ہیں۔ لوگوں کو روزہ بتانے سے گریز کریں، اگر ہم بار بار کہیں میں روزے سے ہوں تو نیت میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس حوالے سے بھی ایسی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو بچپن سے رکھنے چلی آ رہی ہوں، میں اتنی سی تھی، چھوٹی سی تھی تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے، تو میں نے تو اس دفعہ میں نے تو کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ ظاہر ہے نہ، ہم کوئی کام نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کا بار بار تذکرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر ریاکاری نہ آ سکے۔ زیادہ دعا کریں، رمضان نیت کو خالص کرنے کا بہترین موقع ہے، تو اس کے لیے ہم دعا کے بغیر تو کوئی کام نہیں کر سکتے نا۔ ہم نہ تو ریاکاری سے بچ سکتے ہیں، ہم نہ تو نیک اعمال کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری ایک خطرناک بیماری ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ شرک خفی ہے جس سے بچنے کے لیے خلوص نیت اور عاجزی ضروری ہے۔ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں اور ہر وقت اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہماری نیکیاں خالص اپنے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔